क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शब जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बज़ाहिर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बज़ाहिर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो। हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्रॉडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जरादा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्त मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं? और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है? अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम है और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने। अगर ये सही बात करता, फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है। इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले मौलवी बली चढ़ाने पैणगे तो। हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह की वजह से मजबूत कंधों पे है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने, उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कंफ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई? चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है।
تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر، اس نے جنرل بات کیا، اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا، اوورال کنڈکٹ کی بات کی۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں۔ آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں۔ ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں۔ میں جوش نال نہیں کیا، ہاں شغل ہستے علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں۔ ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا۔ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا۔ جیڑا کہنا ساڈے مولویوں نوں پیڑا کہندا، ان کہندا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو، پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے۔ اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں، پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے، یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے۔ قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا، میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی، جیسے کتا کاٹ جائے۔ اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا۔ اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا، فیلڈ تو ان کی ہے نا۔ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سور کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا، لو سامو ٹھیک ہو گیا۔ ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں، ہاں جتنا ہے وہ بابو تک ہی رہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا، وہ پھر ہم سن لیں گے۔ ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے۔ تو اب واپس آ جائیں۔ اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے۔ یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے، وہ سوال شاید کوئی نہیں تھے مقابلے۔ دو سوال، نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں؟ جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی۔ اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غلط کہہ دو۔ یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا۔ ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے۔ یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ او اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں۔ یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے، اندازہ کرو۔ اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا۔ یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ۔ وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا، پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو جو اس نے بولا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں، آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی۔ دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا۔ یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی۔ اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا، مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں،
یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا, آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا, وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی, اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چھڑیا جی, میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا, آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, شکوہ کے آغاز میں, کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن یہ گلا بھی سن لے اور اپنی اصلاح کرے. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے, تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, ایف آئی آر رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل ٹی ایل پی والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. اچھا تو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں, کام مولوی باندھے ہوئے نے, تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے. اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے بعد اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائیونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی, بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی والے حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے, ٹور مکمل ہوئے بغیر اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں, اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہا ہے 1446 ہجری.
یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے, 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو, سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی, جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے. اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں, حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے. یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. پھر میاں والا جو واقعہ ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بےچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا. پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا, اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب. اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ, حکایات اولیاء, اللہ کے اولیاء کی حکایتیں. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. مفتی صاحب نے کیا نہیں ہے یار, کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لیتے رہے. نعرے سنو, سر بلند دیوبند, دماغ بند دیوبند. قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے, وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں, بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا. تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا, اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی, جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے. یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کر رہے ہیں, عاشق صادق. اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. ان کا لوگوں کو کہنے دو, جو بند دماغ بند. 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں نہیں بابے تھے, بابا کی تو سی ہوئے 47 سال دی عمر اس تے قاسم نوتوی فوت ہو گیا. میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے, میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو, میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا, اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو. تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا, سامنے والا 20-25 سال کا تھا. کون کاڑی کرا دو. یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے, یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے. پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا, می 2, یہ میاں 2 ہے. میاں 2 یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. اندازہ کرو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. جو دیہڑی پٹھی شاہ سوچ دے جائے وہی دماغی چاندیاں لینا دے. اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی, اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کامز میں کہ جی قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی. بات ویسے ایسی ہی ہوئی, وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو. تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کی شرح بیان کرنے کی. اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, جب دو استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹے ہیں, اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے, تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ. اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے, اس نے دے دیا. اچھا, اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے. اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟
اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات، پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا، درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں، سٹوری پوری بنتی ہے۔ چلے آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں، شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے۔ حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو، جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے، وہ 700 سال پہلے ہیں۔ اور پھر چھوڑ دیں یار، مجھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی، ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں، جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو، وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا، اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے۔ تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں کیڑا میں نے ڈالا تھا، بھائی انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے، میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا، بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں، جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے۔ سلام ہے پھر جناب گورے کو انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے، ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے؟ کرسچنز کا، ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر، ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا، یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے، تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں، جرم وہ کر رہے ہیں، ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے۔ تو ماشاء لگایا ہوا انہوں نے، اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے۔ کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا جو قوم لوط کا واقعہ ہے، ان میں بھی جو سورہ ہود ہے، سورۃ الحجر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا، اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا، اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے، اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی۔ اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں، اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی۔ کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، اور یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں، وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل، اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن۔ اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے۔ ہاں، اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر۔ لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر، بالکل صحیح سوال کیا، اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا۔ یہ 2 سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر۔ دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا، کمال کا سوال تھا، اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی، اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی۔ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں، چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا۔ یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں، وہ دسو نا کتنے جے، کیڑے مدرسے جے، کیڑی گلی وچ جے،
بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھیوریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کدھر ہے, جعلی تسی تو سارے دستے ہیں, صحیح بھی دسو, صحیح ہے کوئی نہیں بتائے, صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے اسلام کے لبادے میں. یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کیا برا مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے, باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا, یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. یہ کتنی نورانی شکل ہے جی, تکو نا جی. ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی, چندے ہوتے پلنا, اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں, نور تے چڑھنا چمڑی ہوتے, کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے, شکل تو اس نے خود بنائی ہے. شکل سے کیا فیصلہ ہوگا, مال تو وہ دیتا ہے, اس سے کیا فیصلہ ہوگا. دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا, شکل داڑیاں پگڑیاں تسبیحاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں, رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال, بال بکھرے ہوئے ہیں, جس طرح کوئی مسافر آتا ہے, یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ, اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب, اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے, لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے. اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا. چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, داڑھی ہے, پگڑی ہے, تسبیح ہے, رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے, لیکن رزق اس کا حرام ہے. تو اب مجھے بتائیں, یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے, یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں, یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی الاسلام نے پوچھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکات, نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی اذیت دی. وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے, اس مفتی سے, ان بزرگان دین سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا, لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم, اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے, اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے, جی تسی چکو گے, جہنم میں بھی تسی جاؤ گے, جاؤ لو سامو. ہاں میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے, حفظ قرآن کر لینے سے, دینی باتیں کر لینے سے
مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.